नाज़रीन कराम, कल जैसे आपको याद है मैं मुल्क की सियासी सूरत हाल पर जिस पर हर शख्स कंसर्न है, तशवीश है हर शख्स को, उस पर गुफ्तगू करना चाह रहा था, लेकिन एक बुनियादी बात पर गुफ्तगू शुरू हो गई और 16 दिसंबर के हवाले से स्कूटर डाका पर और APS के वाक़े पर, आर्मी पब्लिक स्कूल पर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ था उस पर जिक्र शुरू हो गया। बात यह है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल ऐसी है कि लोग हवाला देते हैं 16 दिसंबर का। मुझे नहीं पता कि किस लिए देते हैं, सलामती की वजह से देते हैं, मईशत के ख़राब होने की वजह से देते हैं, या जो सियासत मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ उसकी वजह से देते हैं। किस वजह से देते हैं, लेकिन वजह ज़रूर है। और दहशतगर्दी का चर्चा इस तरह ही हो रहा है जिस तरह हम बड़ी मुश्किल से दबाया था हमने उसको। हम मुत्तफिक हुए थे पूरी कौमी सतह पर एक बात पर, और उसके बाद हमने उसको फाइट भी किया था, अपने खून से उसको रोकने की कोशिश की थी, रोका भी था। अब फिर वो मर्ज कर रहा है। क्या क्या कोताही है हमने, क्या खराबी है हमने, हम क्यों ये बार बार कर रहे हैं? क्या हमारी अफगान पॉलिसी में कुछ खराबी है, क्या कुछ और मसला है, क्या सूरत हाल है? ये सारी बातें हैं जो हमें तंग करती हैं। और 17 दिसंबर के हवाले से तो एक माइलस्टोन है हमारी उस अदब इस्तेहकाम का जो कई दिनों से जारी है और अभी तक है। और मेरा ख्याल में कई 1.5-2 महीने तो हम इसी पर गुफ्तगू करते रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास मौजू भी कोई नहीं था। बहरहाल सब बातों पर बात करेंगे हम। हमारे साथ स्टूडियो में ही ब्रिगेडियर गंजरफर अली साहब मौजूद हैं, बड़े दानाओं बीना शख्स हैं, फौजी ही नहीं, हमारे उन अदारों में की सरबराही भी इन्होंने की है यहाँ जो अंदरूनी सिक्योरिटी के जिम्मेदार होते हैं। इसके अलावा ये सियासी और कौमी अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। सईद अरशाद आरफ साहब हैं हमारे साथ मौजूद, वजीर, कार्बनवीस, कुछ भी कह लीजिए, क्या क्या कह लीजिए, ये हमारे बहुत अच्छे तजिया नगार, दोस्त और साथी हैं। शेख फयाजुद्दीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ तहरीक इंसाफ के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे अभी वो 2-4 मिनट के अंदर अंदर। मेरे ख्याल में मैं शाद आरफ साहब से शुरू करता हूँ क्योंकि बुनियादी बात आज की सूरत का नक्शा खींच दे, फिर मैं आप पे आएगा, फिर हम अपने सियासी साथियों से बात करेंगे। जी शाह साहब, क्या आपको सारे जो नक्शा नज़र आता है इस वक्त, क्या कल मैंने आपकी अफगानिस्तान पर गुफ्तगू बड़ी डिटेल सुनी भी एक महफिल में, वो भी एक मसला है, मईशत भी मसला है, सियासत भी मसला है, अदम इस्तेहकाम मसला है। असल मसला ये है कि पाकिस्तान के बारे में लोगों की तशवीश बहुत बढ़ गई है। क्या क्या नज़र आता है आपको? मीर साहब, जो 1971 या 70 की हम बात करते हैं, उस वक्त मईशत का तो कोई इशू ही नहीं था। अयूब खान के जो 10 साल गुजरे थे उसमें और बहुत सारी खराबियां पैदा हुई, बहुत सारी कमजोरियां थी, लेकिन मईशत तो हमारी बहुत मजबूत थी। हमारी मईशत को तो धचका पहुंचा है नेशनलाइजेशन के बाद, लेकिन उसके बाद फिर वो संभल गई थी। सियासी अदम इस्तेहकाम ही वो फैक्टर था जो बिल आखिर हमारी नाकामी का सबब बना, और उसमें 3 लोगों का किरदार था। एक फौजी डिक्टेटर याया खान थे, दूसरे शेख मुजीबुर रहमान थे, और तीसरे भुट्टो साहब थे। अब बड़ी आसानी से भुट्टो साहब पर सारा मलबा डाल दिया जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि सबसे अहम जो किरदार था वो फौजी डिक्टेटर का था, जो अपने इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए ना तो उस पार्टी को इक़्तिदार देना चाहते जिसको अवाम ने मुंतखब किया था, और दूसरी पार्टी को वो इस्तेमाल कर रहे थे अपने मकासद के लिए। और थोड़ी सी हल्की सी झलक ये हमें पिछले दिनों में 7-8 माह में यहाँ भी नजर आई है उसी तरह की। लेकिन हकीकत ये है कि अगर भारत बराह रास्त मुदाखलत ना करता और पाकिस्तान का दिफा जो है उस तरह कमज़ोर ना होता जिस तरह 65 के बाद हम मजबूत नहीं कर सके थे, तो फिर भी कुछ नहीं हो सकता था। हम संभाल सकते थे, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। आज भी हमारे लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो जो सियासी अदम इस्तेहकाम है, जो मईशत को भी तबाह कर रहा है, और जिसकी वजह से हमारे जो इदारे हैं वो मुतनाज़े बन रहे हैं। इससे इनकार नहीं करना चाहिए हमें। देखें, हमारे सियासतदान जो हैं बड़े दाना हैं, तजर्बाकार हैं, बड़ा
لیکن ان میں مجھے تو صلاحیت کی اہلیت کی کمی نظر آتی ہے کہ وہ اپنے معاملات خود طے کرنے کی اہلیت صلاحیت سے بالکل بے بہرا نظر آتے ہیں. یا وہ بھاگے جاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف یا بھاگے جاتے ہیں وہ عدالت کی طرف. ہر معاملہ عدالت میں پیش ہوتا ہے. حکومت بننی ہے عدالت بنائے گی, کسی رکن اسمبلی کو نائل کرنا ہے عدالت کرے گی, کسی کو اہلیت ملنی ہے تو عدالت سے ملے گی. تو یہ ایک سب سے بڑا ایشو ہے اور جس کو سالو صرف سیاستدان ہی کر سکتے ہیں. ٹھیک بات ہے. اب ہمارا پرابلم ایک اور بھی ہے, وہ بھی اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ماضی میں ہمارے پاس کچھ شخصیات ایسی ہوتی تھیں جو سیاستدانوں کو ایک میز پر لا بٹھاتے تھے. ان کا احترام ہوتا تھا. مجید نظامی صاحب تھے, مصطفیٰ صادق صاحب تھے, وہ کراچی کے صلاح الدین صاحب تھے, جی ہاں صلاح الدین صاحب تھے, حافظ سعید صاحب تھے, ڈاکٹر حکیم سعید صاحب تھے, اور لوگ ہوتے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب MRD کی تحریک ہوئی اور بے قابو ہونے لگی تو ڈاکٹر افتخار صاحب تھے KE کے, ان کی بیٹی کی شادی تھی, تو وہاں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو اور جناب نواب نصر اللہ خان صاحب کو ایک میز پر بٹھا دیا, کھانے کی میز پر, اور اس کے نتیجے میں پھر 85 کے الیکشن ہو گئے. تو اب یہ اس سے بڑا المیہ ہے پہلے المیہ سے بھی کہ کوئی ایک شخصیت بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ ان کو آمنے سامنے بٹھا کر کہے کہ بھئی اب اپنے معاملات خود طے کرو, کسی پر تکیہ نہ کرو. صدر صاحب نے یہ انیشیٹو لیا, اور صدر سے محترم کوئی شخص ہونا نہیں چاہیے ملک کے اندر, وہ آرم فورسز کے جو ہیں چیف بھی ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے چاروں اسمبلیوں سے اور قومی اسمبلی سے وہ منتخب ہیں, لیکن وہ بھی بے بس نظر آتے ہیں کسی نہ کسی سطح پہ. آج ہماری CPNE کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی ایک ان کے ساتھ گورنر بلیغ الرحمان صاحب کے ساتھ. وہاں میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ بھی صوبے کی حد تک یہ کردار ادا کر سکتے ہیں جو مرکز میں جناب صدر ڈاکٹر علوی صاحب, انہوں نے کہا کہ میں علوی صاحب جب تشریف لاتے ہیں میں ان سے ملتا بھی ہوں, ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں, لیکن پرابلم یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ اتنی زیادہ خلیج پیدا ہو گئی اور مس ٹرسٹ اتنا زیادہ ہو گیا ہے, یعنی مس ٹرسٹ کی وجہ سے بہت سارے معاملات طے نہیں پا رہے اور خرابی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو میرا خیال ہے اس کا کچھ ہمیں حل سوچنا چاہیے. جیسے ڈیوائڈ پیدا ہو گئی ہے, پہلے پولرائزیشن کا لفظ استعمال کرتے تھے, آج بھی کرتے ہیں, لیکن ایک ڈیوائڈ کا لفظ مغرب میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تھا ٹرمپ کے زمانے میں, یہ کہ جیسے قوم بٹ جاتی ہے. بائی پولرائزیشن بھی ہو تو آپ کہتے ہیں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ دو پول تو ہیں, لیکن ایک طرح کے مذاق, یہ ہم ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے, ایک ساتھ سمجھ نہیں سکتے کیا. بہت شکریہ سجاد میر صاحب. میں ایک بنیادی بات آپ سے عرض کرنا چاہوں گا جو مجھے لوگوں سے بات چیت کر کے اور وہ لوگ جو ڈیسیجن میکرز ہیں جو اس پہ ان سے احساس ہوا ہے, اور اس کے اندر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ جو لوگ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پاکستان کی پرابلمز کا اندازہ ہی نہیں ہے. جو ابھی شاہد عارف صاحب فرما رہے تھے نا کہ کوئی لا کے آپس میں بٹھائے, تو جنہوں نے آپس میں بٹھانے والے بھی جنہوں نے لا کے آپس میں بٹھانا ہے, جیسے پاکستان کا آج فورن ایکسچینج ریزرو $6 بلین پہ, باجوہ صاحب جاتے ہوئے کہہ گئے تھے کہ پاکستان کی معاشی صورتحال بہت بری ہے. تو یہ تو مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے. ڈیسیجن کس نے لینے, ریئلائز کس نے کرنا ہے, لوگوں کو ایک ٹیبل پہ کس نے لے کے آنا, اس کو ٹھیک جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے, $220 یا $230, کیونکہ وہ تو ان کو تو گاڑیاں بھی ملی ہیں, پیٹرول بھی ملا ہوا ہے, دے آرنٹ بادرڈ, ان کو پتہ نہیں ہے. تو لوگوں کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو پرابلمز پیدا ہو رہی ہیں وہ کتنی سویئر نیچر کی. اگر ان کو یہ ریئلائزیشن ہو تو اس کے بعد وہ چیز آگے چلے گی جو شاہد عارف صاحب نے فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی ان نیچرل انسیڈنٹ کی طرف جاتے ہیں, میں اب اس بات پہ ڈیبیٹ نہیں کروں گا کہ عمران خان پرفارم کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا, خیر مان لیتے ہیں نہیں کر رہا تھا, لیکن اس کے لیے جو آپ نے طریقہ کار اختیار کیا وہ طریقہ کار اگر ٹھیک بھی تھا تو لوگوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا اس کو, لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یعنی جس دن عمران خان گیا اس دن بہت سارے لوگ سڑکوں, اس کے بعد یہ بڑھتا ہی چلا گیا. تو ایک تو جب بھی آپ کسی نیچرل چیز کو ان نیچرل چیز سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کا جو, آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ایسا ہی ہوا تھا
جب نواز شریف کو کیا گیا تو لوگوں میں تو کسی واقعے کی طرف جا ہی نہیں رہا نا، میں تو آج کے حالات جو ہیں اس کے اندر اس کا تجزیہ میں نے کہا یہی ہوا جی پہلے جب بھی آپ نیچرل چیز کو ان نیچرل چیز سے کریں گے اس کے اندر ڈیوائڈ بھی آئے گی، اس سے کانفیڈنس بھی لوز ہوگا، اس سے ٹرسٹ بھی لوز ہوگا۔ ابھی اس وقت جو چیزیں آپ نے خود دیکھ لیا کہ پولیٹیکل ڈیوائڈ اتنی بڑی ہے کہ اب یہ آ رہا ہے کہ صدر الوی صاحب سے بارہا ملاقات ہونے کے باوجود کچھ نہیں، کوئی کامیابی نہیں ہو رہی۔ اب یہ کامیابی کس طرح ہوگی؟ اس کامیابی کو بھی اگر کسی طریقہ کار سے آپس میں اگر آپ ایک پولیٹیکل نیگوسیشن کے ذریعے، جس کو کسی نہ کسی کو آج اسپانسر کرنا پڑے گا اور ذمہ داری لینی پڑے گی، کیونکہ آپ کی معیشت کا جو حال ہے اس میں آج دیکھیے نا $232 کی قیمت ہے، 260 میں مارکیٹ میں ڈالر نہیں مل رہا، یورو نہیں مل رہا، سعودی ریال نہیں مل رہا۔ اب یہ پرفارمنس اورینٹڈ کس طرف آپ جائیں گے؟ کسی کو تو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے نا، جن کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ایز اے نیشن جو ہم ریلیگیٹ کر رہے ہیں، پالیسی جی جو ہم ریلیگیٹ کر رہے ہیں نا چیزیں، اور اپنی ذمہ داری کو نہیں محسوس کر رہے ہیں، اور آپ ایشوز کو چھوڑ کے نان ایشوز کی طرف لگے ہوئے ہیں، چاہے وہ آپ کی اداروں کے ہیڈ ہیں، چاہے وہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، چاہے آپ کی جوڈیشل پرفارمنس، یہ چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کسی کامن نقطے پہ آنے سے قاصر۔ میں دوبارہ بات اتنی اصل بڑی ہے کہ اس پہ ہم بات کرتے جائیں تو ختم ہی نہیں ہوتی، لیکن وہی ہوتا ہے کہ اس تنگ نائے میں، پروگرام کے تنگ نائے میں ہمیں سمیٹنا ہوتا ہے۔ شیخ فیاض الدین صاحب، یہ گفتگو ساری سنی آپ نے، ارشاد عارف صاحب کی، سید ظفر علی شاہ صاحب کی بھی، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ان معاملات کے ان سائڈ سے جانتے ہیں شاہ صاحب بھی، ارشاد عارف صاحب بھی اچھی طرح، یعنی جو پلیئرز ہیں ان کو بھی جانتے ہیں اور ان سے انٹریکشن بھی رہتا ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ میر صاحب۔ ارشاد عارف صاحب ہمارے لیے بھی اسی طرح محترم ہیں جس طرح آپ کے لیے ہیں۔ میں ان کی بہت ساری باتوں سے اختلاف نہیں کرتا، بلکہ میں ان سے متفق ہوں، لیکن ایک بات سے میں اختلاف کرتا ہوں کہ جو ایسٹ پاکستان کا ثانیہ تھا جس پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ یحییٰ خان صاحب کی وجہ سے، ایسا نہیں ہے۔ یہ پچھلے 10 سال کی فوجی حکومت کا نتیجہ تھا، اور 1 یونٹ بنانے کی وجہ سے صوبوں میں جو بے اعتباری پیدا ہو گئی تھی اور عدم اعتماد پیدا ہو گیا تھا، یہ اس کی وجہ تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پاکستانی والے یہ کہتے تھے کہ ہمیں پنجاب کی اور پاکستان کی سڑکوں سے پٹسن کی بو آتی ہے، اور یقیناً بڑی حد تک ان کی بات ٹھیک تھی کہ معاشی طور پہ ان کو عدم توازن کا شکار کیا گیا، جس کی وجہ سے وہ پاکستان سے دور ہٹتے چلے گئے۔ وہی ایسٹ پاکستانی بنگالی تھے جنہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا اور پاکستان بنایا تھا۔ اصل مسئلہ وہی تھا کہ وہ اس وقت حکومت جو تھی مستقل 10-11 سال سے فوجیوں کے ہاتھ، ڈکٹیٹروں کے ہاتھ میں تھی، سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ اور آپ دیکھیں جیسے ہی بھٹو صاحب آئے، ان سے لاکھ اختلاف ہو، آتے ہی انہوں نے نہ صرف مذاکرات کی ابتدا کی انڈیا سے، بلکہ 90,000 قیدی بھی واپس لائے اور 5,000 مربع میل کا علاقہ بھی واپس لیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ہم کیوں ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بٹھائے۔ سیاستدانوں کو آپ عقل نہیں ہے؟ ہم پاکستان پیپلز پارٹی نے اور مسلم لیگ نے دہائیوں کے تجربے سے یہ سیکھا ہے کہ ہم ہر اختلاف کا جو حل ہے وہ مذاکرات میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی اپنے شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ آئیے ہم میثاق معیشت کرتے ہیں۔ اسی طرح بلاول صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان کا قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن اس کا جواب کیا ملا؟ یہ جو پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کو ابھی تجربے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑا جو نقصان ہمیں پہنچ رہا ہے، پاکستانیوں کو تو بہت تجربہ ہو چکا ہے شیخ صاحب، ہم پاکستانیوں کو تو بہت تجربہ ہو چکا ہے، ہم تجربے سے بھی کچھ نہیں سیکھا ہم نے، ایز اے نیشن کہہ رہا ہوں میں۔ اب ہم کسی نئے تجربے کے متحمل بھی نہیں ہو سکتے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان صاحب صرف اپنی انا کو تھوڑا سا سے ہٹ جائیں اور مذاکرات پہ آ جائیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا، اور جو بھی مسئلہ حل ہوگا اس کا صحیح اور پائیدار حل آئین کے اندر ہے، اور ہو سکتا ہے اس کا فائدہ انہیں پہنچے، یہ بھی ان کے ساتھی کہتے ہیں بہت سارے کہ ہو سکتا ہے اس کا فائدہ انہیں پہنچے۔ بہرحال یہ نہیں، میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا ہے، ہوگا انشاءاللہ، وہ تو ہونے کو تو میں نے کہا ہو سکتا ہے، جی 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 جی، لیکن انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ سیاست سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار بیٹھی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو عقل سے کام لینا چاہیے، ملک کے مفاد کو، حب الوطنی کو سامنے رکھتے ہوئے مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا چاہیے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج اسمبلیاں توڑ دی جائیں تو ملک اس کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جو جس معاشی دلدل میں ہم پھنس گئے ہیں یا ہمیں پھنسا دیا گیا ہے،
اس سے نکلنے کے لیے افہام و تفہیم اور مذاکرات انتہائی ضروری ہے، اور یہی اس کا واحد حل ہے۔ ٹھیک ہے ندیم قریشی صاحب، مذاکرات واحد حل ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب، کوئی شخص بھی گفتگو شدید سے، بحث مباحثے سے، کوئی شخص بھی نہ اس کی اہمیت سے انکار کر سکتا، نہ یہ کہے گا کوئی شخص کہ جی اس وقت پاکستان میں ایک نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، کوئی شخص بھی اس کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کرے گا۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے، ابھی شیخ فیض الدین صاحب نے فرمایا کہ جی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو اکٹھے بیٹھنا پڑا، پتہ نہیں یہ کسی نیشنل کاز کے لیے اکٹھے نہیں بیٹھے۔ میں نے تو وہ جو میثاق جمہوریت ہوا تھا لندن میں، اس کے بارے میں خود سنا آصف زرداری صاحب کو یہ کہتے ہوئے یہ کون سی کوئی حدیث کی کتاب تھی، یہ اکٹھے اس وقت اس کے بارے میں نہیں کہا تھا، نہیں میں تاریخ کو درست کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں نہیں کہا تھا، وہ تو افتخار چودھری کے جب بحالی کا مسئلہ آیا تھا اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی ہماری اور ان کی، تو یہ کون سی حدیث ہے اس پہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا لیکن ہم نے میں نے ایز اے کامن پاکستانی، ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ دیکھا کہ پاکستان میں جب عمران خان نے 2 پارٹی سسٹم کو چیلنج کیا اور وہ نوٹس ہوئے اور پاکستان کے لوگوں نے 2018 میں عمران خان کو ووٹ کیا، تو اس وقت پی ایم ایل این نے اور پیپلز پارٹی نے یہ سوچا کہ اب چونکہ ہم سیاسی طور پہ ایک ایسی بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، پاکستانی لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ جو میوزیکل چیئر کا کھیل ہے یہ اب ختم ہونا چاہیے، اور عمران خان کی صورت میں ایک نئی لیڈرشپ بالخصوص پنجاب سے، چونکہ 85 کے بعد سے پنجاب بالخصوص پی ایم ایل این کی اسٹرینتھ میں رہا اور پی ایم ایل این ہمیشہ یہاں سے جیتتی رہی، تو یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ پنجاب سے ایک ایسا نیا لیڈر ابھرا جس نے پورے پاکستان کے میں چاروں صوبوں میں، ایون گلگت بلتستان اور کشمیر تک میں اپنے اثر و رسوخ کو اس حد تک کر لیا کہ صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی ہماری حکومت آ گئی۔ مسائل وہاں شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ تو شنید میں آپ ڈائیلاگ میں نیشنل ایجنڈاز کی بجائے اپنے ذاتی جو آپ کے جو پروجیکٹس ہیں آپ ان کے حوالے سے چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی صاحب لیکن نیشنل ڈائیلاگ تو ہونا چاہیے، وہ تو ہو نہیں رہا ہمارے ہاں۔ دیکھیں نیشنل ڈائیلاگ کیسے ہوگا کہ جنرل مشرف نے جب اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد اور بطور پریزیڈینشل دور کے خاتمے کے بعد جب ان سے کوشچن کیا گیا کہ جنرل صاحب آپ اپنے دور حکومت میں کس چیز پر سب سے زیادہ افسوس ہے، تو انہوں نے نہ یا امریکن ڈرون حملوں پر اعتراض کیا، انہوں نے نہ کسی اور چیز پر اعتراض کیا، نہ انہوں نے اکبر بگٹی کی شہادت پہ اظہار افسوس کیا، انہوں نے اظہار افسوس کیا اس این آر او پہ جو انہوں نے اس وقت کی اپوزیشن کو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو دیا۔ وہ تو کہتے ہیں اس لیے کیا کہ اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی، وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مشرف کو اس لیے تعصب تھا کہ اس کے نتیجے کے طور پر ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ نہیں ایسا نہیں۔ اچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سارے اختلافات کی بات جو ہم کرتے ہیں، آپ بھی کر رہے ہیں، شیخ صاحب بھی کر رہے ہیں، وہ اہم نہیں ہے، اہم یہ ہے کہ اب رستہ کیا آگے جانے کا۔ دیکھیے راستہ یہ ہے کہ اپنی اناؤں کے قول سے باہر آئے۔ پاکستان کا دستور، پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں ایک راستہ دیتا ہے کہ جب ہم بند گلی کی طرف جا رہے ہیں، جب اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک پاکستان پر اعتبار کرنے پر تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی ملک ہمیں رقم دینے پر تیار نہیں۔ یہ بات یہ ہے کہ یہ انہی باتوں پہ تو گفتگو ہونی ہے، مذاکرات ہونے ہیں، کیسے ہوں، کہاں ہو، کون کرائے۔ صدر عارف الوی بھی ناکام ہو رہے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے ہم تو نیوٹرل ہو گئے ہیں، اب بتائیے یہ قوم کہاں جائے، کس دیوارے پہ جائے اور ان سے کہیں کہ ان کو ساتھ بٹھائیں، کہاں بٹھائیں؟ پارلیمنٹ میں آتے نہیں ہیں آپ، اور کہاں بٹھائیں؟ کوئی رستہ نکالنا چاہیے، رستہ نکل آئے گا تو شاید ساری راہیں کھل جائیں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی، ہر آدمی اپنی پارٹی کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ مسئلہ صورتحال یہ ہے کہ ہم پاکستانی قوم جو ہیں ہم اپنی ذمہ داری لینے کو تیار ہیں، ہم چاہتے ہیں، لیکن ہمارا کوئی شخص بھی، کوئی پارٹی ذمہ داری نہیں لیتی، کوئی ادارہ ذمہ داری نہیں لیتا، کوئی پارلیمنٹ، بار بار عدلیہ کے پاس جاتے ہیں، پارلیمنٹ ہم اسٹیبلشمنٹ کے پاس جاتے ہیں، پارلیمنٹ کے پاس نہیں آتے، اور فیصلے جو ہیں یہاں ہم کہتے ہیں سڑکوں پہ کرو، یا ہم کہتے ہیں کہ کوئی اور کرائے ہماری گفتگو، مذاکرات کرائے، اور کیسے شاہ صاحب کیا آپ مایوسی تو نہیں ہے، لیکن کچھ پوری قوم ایک عجیب
कर्ब में मुब्तला है मेरे ख्याल में। देखिए जी, अगर मैं ये कहूँ तो शेख फयाजुद्दीन साहब नाराज होंगे। सियासतदानों को ये एहसास ही नहीं है कि उन्होंने अपनी लड़ाई में, अपनी इक़्तिदार की जंग में मुल्क को कहाँ पहुंचा दिया है। आज हम इमरान खान से कहते हैं कि जनाब वो स्ट्रीट पावर इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन 3.5 साल क्या इमरान खान अगर वज़ीर आज़म था और उसको असम्बली में वज़ीर आज़म को तकरीर न करनी दी जाए, सिलेक्टेड कहा जाए और कहा जाए कि ये तो असम्बली नाजायज है, जो असम्बली अब जायज हो गई है माशाल्लाह, तो मैं किसी एक को जिम्मेदार नहीं ठहरा रहा। मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के जो सियासतदान हैं इसके जिम्मेदार हैं, लेकिन हुकूमत जो जिम्मेदारी कबूल करते हैं मुल्क चलाने की, उनकी ज़रूरत होती है कि वो मामलात को पुरसकून अंदाज में चलाएं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस और गवर्नेंस मशरूत है सियासी इस्तेहकाम से। इमरान खान हो या शहबाज शरीफ साहब हूँ या मौलाना फजल रहमान हूँ या जरदारी साहब, बिलावल साहब हूँ, जब वो अपोजिशन में हूँ तो उनको तो ये आदमी इस्तेहकाम वारा खाता है, उनको तो बेचैनी, इस्तराब, हिजान मुल्क के अंदर जारी रहे, वो तो वारा खाता है, हुकूमत को वारा नहीं खाता। इमरान खान अगर परफॉर्म नहीं कर सके तो उसकी एक वजह ये थी कि 3.5 साल तक कभी लॉन्ग मार्च जा रहा है, कभी लॉन्ग मार्च जा रहा है। अब वही सूरत इनके साथ है, तो जिम्मेदारी हुकूमत की इसलिए है कि उनके पास अभी 8 महीने रह गए हैं। इस 8 महीने में अगर उन्होंने इतना नुकसान तो पहले ही कर लिया है, वो खुद कहते हैं कि हमारा जो क्रिटिकल एसेट था वो हमने गंवा दिया है। अब आगे भी अगर यही सूरत हाल चलती है तो उसका फायदा इमरान को होना है और नुकसान जो है हुक्मरानों को होना है। आज वो अगर असम्बली तोड़ना चाहते हैं तो क्या असम्बली का इस वक्त टूटना, 2 सूबों में इलेक्शन होना किसको वारा खाता है, किसके फायदे में है? जाहिर बात है इमरान के फायदे में है। शाह साहब वो तो ठीक बात है, लेकिन मसला ये भी तो पैदा हो गया है कि अगर उनके पास पोलिटिकल उन्होंने अपना गंवा दिया है तो वो दलील देते, मैं नहीं दे रहा, वो देते हैं कि फिर हमें उसको रिगेन करने का वक्त देना चाहिए। नहीं, गेन करने का देखा ना, 8 महीने से ज्यादा तो नहीं दिया जाता। और हाँ नहीं, एक चीज और भी कही जाती है कि इस वक्त अगर इलेक्शन हो भी जाए तो इंटरिम सेटअप जो हम कायम करना चाहेंगे, उस इंटरिम सेटअप में तो शायद तो हमारी मईशत और तबाह हो जाए, कहा जाता है। इसका मैं जवाब देता हूँ। 3 महीने की इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद होप होगी कि एक मजबूत हुकूमत आएगी, मुंतखब हुकूमत आएगी, अवाम का एतमाद हासिल होगा, मामला ठीक होंगे। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में तो होप नहीं है किसी को। क्या इसाक डार साहब जो हैं, जो आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, निजी महफिलों में जो मईशत की नक्शा-कशी करते हैं या बाकी दोस्त जो करते हैं, क्या आप होप है आपके पास? जो बिजनेस कम्युनिटी के यहाँ मायूसी है, जो आपका बैरून मुल्क जो सरमायाकार है, अंदरूनी मुल्क सरमायाकार है, वो जो जिस परेशानी का शिकार है, डॉलर मिल नहीं रहा, तो आप उम्मीद खो रहे हैं और ये ज्यादा देर चलेगा तो ज्यादा नुकसान मुल्क का होगा। लेकिन उस 3 महीने के नतीजे में तो एक उम्मीद आप कर सकते हैं। इन 8 महीने के नतीजे में आप उम्मीद क्या दिला रहे हैं आवाम को? ठीक बात, कोई रोड मैप दिया गया है? कोई रोड मैप सामने आना चाहिए कि इतने दिनों में ये कुछ हो जाए। ठीक बात है जी, रोड मैप साहब ने जो भी वादे किए थे उनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। ठीक बात। शाह साहब जो बात कह रहे हैं बड़े साहब, वो बात तो ठीक कह रहे हैं। मैं तो शाह साहब आपको भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं फर्क करने के लिए कर रहा हूँ। वो बात तो ठीक कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि रोड मैप तो मईशत के बारे में किसी के पास नहीं। हत्ता के पाकिस्तान के जितने मईशतदानों से बात करते हैं, मैं प्रोग्राम भी करता हूँ, कभी कभी 3 को अलग अलग ले लेता हूँ। रोड मैप का जब पूछते हैं हम कभी कैसे हम इससे निकल सकते हैं, कहते हैं निकल सकते हैं, लेकिन जो इलाज बताते हैं वो इलाज कोई इलाज नहीं होता। कोई यहाँ 10 साल का इलाज बताएंगे या 5 साल का बताएंगे, छोटा इलाज नहीं बताते। हमारा तो मसला ये है कि हम आज गए कि कल गए वाली सूरत पैदा हो गई। जैसे चाह सकते हैं, यही तो बात है, उन्होंने कहा उम्मीद है। अब उम्मीद और फिजिकल जो परफॉर्मेंस होती है उसमें फर्क होता है। उम्मीद बेस करती है किसी एसेट के ऊपर, तो क्या आपके पास वो एसेट है जिसकी आप उम्मीद करेंगे? $6 बिलियन के रिजर्व, $5 बिलियन के कमर्शियल बैंक में, $11 बिलियन के ऊपर आप क्या? अब इसका मतलब ये है, एक बड़ी छोटी सी बात मैं आपसे अर्ज करूंगा, हुकूमत को क्या करना चाहिए। आप अभी बड़े बड़े स्टोरों में चले जाए,
آپ کو نیوزی لینڈ کا بھی فروٹ ملے گا، آسٹریلیا کا بھی فروٹ ملے گا، انگلینڈ کا ہر چیز آپ کو ملے گی. آپ بہت بڑی دکانوں میں جائیں گے، آپ وہاں پہ باہر کے شیمپو بھی، بلکہ جانوروں کی خوراک تک ملے گی. تو کیا حکومت کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ اس قسم کی امپورٹس پہ آپ پابندی فوراً لگا دیتے؟ پابندی تو شاید ہم انٹرنیشنل لا کے تحت نہیں لگا سکتے، مطلب لیکن ہمیں ٹیکس لگا دیں، ٹیکس لگا دے، کرب کر دے اس کو. آپ ڈیلیٹڈ آئٹم میں دیر از اے پروویژن، آپ بعض چیزوں کو اپنا فارگون آئٹم میں ڈال سکتے. چلے وہ نہیں کرتے. کسی زمانے میں آپ کی اگر ایکسپورٹ جو تھی وہ 100 بلین کی تھی، امپورٹ 125 روپے کی تھی، تو 25 روپے کا فرق آپ میٹ کر لیتے تھے. آج تو وہ فرق نہیں ہے نا. آج تو آپ کا کوئی 200 کا فرق ہے، تو آپ کہاں سے میٹ کریں گے؟ بات یہ ہے، جو بات ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے سر کہ آپ کا اس 8 مہینوں میں اگر آپ اسی طرح کنٹینیو کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کا فورن ریزرو 0 پہ آ جائے. کیونکہ آپ پیمنٹ تو کرتے رہیں گے نا. ہر مہینے 5 سے 34 بلین روپیز نکل جاتا ہے. دسمبر میں کتنا نکلا، نومبر میں کتنا ہے. بات ایک چھوٹے سے بات پہ پھنسی ہے میری نظر میں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر وہ نیگوسیشن آپ نے کرنے ہیں تو گورنمنٹ نے کوئی کنڈیشنز دینی ہے. عمران خان کنڈیشن دیتا ہے یا پی ٹی آئی کنڈیشن دیتی ہے کہ آپ الیکشن کرائیں. اب 8 مہینے رہ گئے، آپ 8 مہینوں کا ایک بیلنس فگر کیوں نہیں بنا لیتے الیکشن کرانے کے لیے؟ 2 مہینے ان کو دے دیں، 3 مہینے. عمران نے بھی بیان دے دیا کہ مجھے 8 مہینے تک میں سڑکوں پر رہوں گا. وہ اگر آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دے دیں گے 2 مہینے میں 3، میرا خیال ایک اسٹارٹ ہو جائے گا. ہمیشہ کہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں. شروع کہاں سے کر؟ ابھی تو شروع ہی نہیں ہو رہی نا. شروع اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ ایک سائٹ پہ فرم ہے، وہ دوسری سائٹ پہ عمران کا مطالبہ مان لیا جائے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے بلکہ مسئلے پیدا کرے گا. کیونکہ نہیں، میں ان کی بات کہ وہ مسئلے پیدا اس لیے کرے گا کہ کانسٹیٹیوشنل مسئلے ہوں گے، لیگل مسئلے ہوں گے، کچھ اور ہوں گے، کچھ وہی انٹرم گورنمنٹ کے مسئلے، اور پھر ڈیوائڈ بڑھ جائے گی. پتہ نہیں یہ بات. لیکن باہر تو یار سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کیا 8 مہینے میں وہ مسئلے حل ہو جائیں گے؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں مسئلے حل نہیں ہوں گے. ٹھیک بات، ورسٹ پاسبل کنڈیشن، بیکاز جو پرفارمنس گورنمنٹ کی ہونی چاہیے تھی، آئی ایم سوری ٹو سے وہ پرفارمنس نہیں ہو سکی. ٹھیک بات. شیخ فیض الدین صاحب یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، یہ تو جاتی ہے کہ روڈ میپ کیا ہے آپ کے پاس؟ 8 مہینے میں کیا کر لیں گے آپ؟ کیا ہماری زندگیاں بدل دیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں، جب نواز شریف صاحب نے ایٹمی دھماکے کیے تھے تو اس وقت ہم پہ پابندیاں لگ گئی تھیں، پوری دنیا نے ہم پہ پابندیاں لگا دی تھی. ہم اس کرائسس سے بھی باعزت ہم باہر نکل آئے تھے اور ملک کو ترقی کی راہ پہ چلا دیا تھا. یہ ایسی کوئی بات نہیں گھبرانے کی. جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب نے بتایا کہ جو پرتعیش چیزیں ہیں یا جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی LCA نہیں کھل رہی، ہم ان پہ پابندی نہیں لگا سکتے. یہ پوری دنیا کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں کہ وہ ہم پابندیاں لگائیں گے، وہ ہمارے کاٹن ایکسپورٹ پہ پابندی لگا دیں گے. تو جو بھی طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ ان کی LCs کو دیر سے کھولا جائے، اور ایسا ہو رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. ایک سازش کے تحت ہمیں ڈیفالٹ کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، لیکن انشاءاللہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے. یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کرا دیں. مجھے بتائیے 8 مہینے میں سے پہلے اگر الیکشن کرا دیں، کیا الیکشن حل ہے اس کا؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آپ نے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی بھی رپورٹ دیکھی ہوگی کہ پاکستان کا سب سے بڑا کرپٹ ادارہ جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے. پنجاب میں 4 سال سے کس کی حکومت ہے؟ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ KP کے جو جتنا بھی چیمبر آف کامرس ہے انہوں نے آرمی کور کمانڈر کو، آرمی چیف کو اور عمران خان کو خط لکھا ہے کہ ہمیں پشاور میں ہم سے بھتے لیے جا رہے ہیں. یہ تو ان 2 حکومتوں ہیں جہاں پہ KP کے میں 9 سال سے یہ بیٹھے ہیں اور یہاں 4 سال سے بیٹھے. یہ ان کی ہے کارکردگی. تو جب کارکردگی یہ ہے تو اگر آج الیکشن کرا دیے جائے تو اس کا نتیجہ میں سمجھتا ہوں عدم اعتماد، بے یقینی اور معاشی تباہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اور یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل دے. کوئی محب وطن یہ کہہ سکتا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے؟ شوکت ترین کا بھی آپ نے ویڈیو دیکھ لیا ہوگا جو اپنے وہ وزیروں سے کہہ رہے تھے کہ آپ IMF کو لکھ دیں کہ ہم ان کے پابند نہیں ہیں. اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو تھوڑا تحمل کر. ٹھیک بات ہے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. ندیم قریشی صاحب، روڈ میپ مانگ رہے ہیں لوگ آپ سے کہ آپ کہتے ہیں ہم الیکشن ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. وہ کیسے؟ آپ صرف یہی ہے کہ دنیا سمجھ لے گی کہ ایسی حکومت آ گئی جو 5 سال رہے گی، جو عوام میں پاپولر ہے، عوام کی سپورٹ حاصل ہے، اسی دھڑا دھڑ چلے آئیں گے. دنیا میرا خیال کیا اتنی انصاف پسند ہے؟ میر صاحب ایک تو یہ منطق میری سمجھ سے باہر ہے. آپ سب لوگ بڑے اہل فن ہے اور اہل دل ہے اور اہل علم ہے، اہل قلم بھی ہے.
जी इलेक्शन इस मसले का हल नहीं है, तो इस हुकूमत को फिर लाइफ टाइम इनको एक्सटेंशन दे दी जाए, भी तमाम उम्र यही लोग इक़्तिदार में रहेंगे। और अभी इरशाद आरिफ साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये तो इन असेंबलीज को जायज करार नहीं देते थे, कहा करते थे जाली असेंबलीज है, आरओज ने बनाई है, हम तो इस असेंबली बनाने वाले सिलेक्टर से इंतकाम लेंगे। ये इन असेंबलीज में नो कॉन्फिडेंस के जरिए आजकल जो है ये सिलेक्टर से उसका इंतकाम ले रहे हैं, कत्ल नहीं ले रहे। इन्होंने अकाउंटेबिलिटी लॉज चेंज करके सिर्फ अपने केसेस खत्म करवाए हैं। आम आदमी इस सूरत हाल से सब परेशान है। और पिछले 40 साल इस सूबे में PMLN की गवर्नमेंट रही है। शेख फयाज साहब आज अगर पंजाब पुलिस के हवाले से एक रिपोर्ट को डिस्कस कर रहे हैं तो मैं इनसे अर्ज करूंगा कि 13 से लेकर 8 से लेकर 2013 तक मुस्तकिल 10 साल शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी और उनकी अबरू जुम्बिश उनके एक कलम की जुम्बिश से ना जी पूरा पंजाब सत्तर काफा करता था और उनकी शाबाश स्पीड बड़ी मशहूर थी। तो आज अगर आप एक 3.5 साल गवर्नमेंट को जिसको आपने चैन ही नहीं लेने दिया, जिसको 1.5 साल कोरोना जिसका वक्त कहा गया, और आपके एजिटेशन, आपके एहतजाज, आपके लॉन्ग मार्च, 6 लॉन्ग मार्च हुए मुख्तलिफ, 2 या 3 एक बदतमीज जवाब ने किए। कैसा बात ठीक है, आइंदा भी यही होगा। तो देखिए मैं रोड मैप क्या है आपके पास? देखिए अब पाकिस्तानी कौम ने सारी चीजों को देख लिया। मैं आपको रोड मैप आपको एक अर्ज कर रहा हूँ। रोड मैप के लिए हमें अवाम पर भरोसा करना पड़ेगा। जब आप ये कहते हैं ताकत का चश्मा अवाम है, जब पाकिस्तान का दस्तूर ये कहता है कि जब ऐसी हम जगह पर आ जाए जहां हमारे पास कोई रास्ता न हो, हमें अवाम से रुजू करना चाहिए। आपको कौन कह रहा है कि जब मुल्क की मईशत के हालात इतने खराब है आप किसी इक़्तिदार के साथ चिमट कर बैठ जाए, आप 77 रुकनी कैबिनेट बना दे, आपका वजीर खारजा एक दिन फॉरेन ऑफिस में ना बैठे और 8 माह में वो 60 से ज्यादा टेरिटोरियल दौरे कर ले, आपका प्राइम मिनिस्टर 14 दिन 8 दिन 10 दिन लंदन जाए हर नेशनल लेवल के फैसले के लिए, तो ये आप ठीक है साहब, आप पुरानों की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे रोड मैप पूछता हूँ। चलिए एक वक्फा मुझे लेना पड़ा, वक्फे के बाद मेरा सवाल आपसे यही होगा कि आपके पास रोड मैप क्या है, वो जरा हमें बता दीजिएगा। ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। उस कौम का जो खास तौर पर फॉलोअर है आपके लीडर की और आपकी, उसको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे लीडर्स आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हैं। एक वक्फे के बाद हाजिर होता हूं। जी बगैर साहब, असल में शाहजाद साहब से लाइन जरा हमारी डिस्टर्ब हो रही है, तो आपसे मैं अब शुरू करता हूं। बात तो ये है कि किसी के पास कोई रोड मैप है? मैंने सारे मुर्शिदानों से पूछा है, इमरान खान साहब छोड़ दीजिए, शहबाज शरीफ, इसाक डार ये छोड़ दीजिएगा, उनके पास भी 4 जो वज़ीर खाजाना रहे थे उनका भी नाम ले लीजिएगा। कोई ऐसा बंदा है जो आउट ऑफ बॉक्स कोई सोल्यूशन कर सकता हो पाकिस्तान के मसाइल का फौरी? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म तो खैर पेश करते हैं, लेकिन इस वक्त तो मसला जैसे आप बता रहे हैं कि यही है कि आज गए कि कल गए। सर बात यह है कि मैंने आपसे पहले एक सेंटेंस कहा था कि जिन लोगों ने फैसले करने हैं उनको क्या इस चीज की रियलाइजेशन है, उनको इस चीज की रियलाइजेशन नहीं है। आपके जो मिनिस्टर फाइनेंस है वो डिफरेंट थियरीज देखते रहते हैं, प्रैक्टिकल चीज उन्होंने अगर कोई बताई हो तो आज तक मुझे बता दीजिए। जब वो आए थे तो डॉलर जो है नीचे आया था तो बैंकों को रोजाना लिंक करके बताया जाता कि आज का डॉलर का रेट ये निकालना है, जो आर्टिफिशियल था। क्या हुआ, निश्चित वो काबू से बाहर हो गया। अब आज मेरी नजर में देखिए, मुझे तो चूंकि दोनों साइडों पे मैं एक रिकॉर्ड में ठीक करना चाहूंगा आपकी से कि जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे तो पाकिस्तान का रिजर्व लो नहीं था, वो सैंक्शन जो लगी थी वो फौजी हिसाब से कुछ कमर उसके बाद लगी थी, उससे पहले पाकिस्तान की हालत मतलब पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है कई बार इतना हुआ है, लेकिन उस वक्त कंडीशन इस तरह नहीं थी। वैसे तो $3 बिलियन पे भी आपको याद होगा। इस वक्त जरूरत इस अमर की है मेरे ख्याल में, अगर आप कोई और चीज नहीं करना चाहते। देखिए आपने जैसे फरमाया, क्या 8 महीने में इस गवर्नमेंट को कोई और IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, सऊदी अरब, चाइना कोई एडिशनल $5 बिलियन दे देगा? कोई नहीं देगा। कोई आपको रे ऑफ होप नजर नहीं आता। जरूर देगा। अगर नहीं दे सकता ना, पॉसिबल नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन। गलत उम्मीदें ना दिलाएं लोगों को।
کوئی ریزن نہیں بنتا. ہمارے ایک دوست ٹھیک ہے, 400 ملین ڈالر آپ کو مل جائیں گے. میں تو پاکستان سے محبت کرتا ہوں, میں نہیں چاہتا پاکستان ڈیفالٹ نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت امپورٹ بیسڈ ہے, تو کسی صاحب نے کہا ہمارے پروگرام میں بھی بھائی امپورٹ بیسڈ نہیں ہے, مجھے پتہ چلا لون بیسڈ ہے. لون بیسڈ, ٹھیک ہے نا, تو کیوں لون دے گا کوئی؟ دیر ہیز ٹو بی اے ریزن فار لوننگ. کوئی ریزن اگر نہیں دے گا تو آپ جو لوگ ہیں فیصلہ وہ یہ سوچنے میں اس کا حل کیا ہے. کیا اس کا حل یہ ہے کہ آپ کینسر کو کنٹینیو کریں فار another 8 months؟ آپ نے اس کے لیے کوئی ریڈیکل چیز تلاش کرنی ہے. ریڈیکل چیز آپ تلاش کریں گے ہو سکتا ہے آپ دونوں سیاسی پارٹی کو سائڈ کر کے تو بڑے کلیئرلی الیکشن کے حق میں بات کر رہے ہیں, تو ٹھیک ہے, یہ ایک نقطہ نظر ہے اور بہت اسٹرانگ نقطہ نظر ہے, اور کچھ لوگ یہی چاہتے ہیں. لیکن میں روڈ میپ کی جو بات کرتا ہوں, یہ دیکھیے شیخ صاحب, مسئلہ تو یہ ہے کہ ساکھدار جو پلان لے کر آئے تھے ابھی تک تو لوگ اس سے مطمئن نہیں ہو پا رہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مفتار اسماعیل نے جو کچھ کیا تھا وہ چلیے وہ تو تھا اب, اور ہمارے لیے مسائل تو کم نہیں ہو رہے, اور کوئی روڈ میپ کسی کے پاس ہے نہیں. کوئی ہے آپ کے پاس؟ کیونکہ آخر میں سوال ندیم کے حساب سے میں نے یہی پوچھنا ہے. میں عرض کرتا ہوں میر صاحب, اس کا جو حل ہے صرف اور صرف معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام چاہیے, اور اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب 3 دفعہ صدر مملکت سے خود چل کے جا کے ملے ہیں اور ان سے کہا ہے کہ اس کا حل نکالا جائے. اس کا حل مذاکرات ہے. آپ انا کو ایک طرف رکھیں اور ٹیبل پہ ہیں. جب آپ دونوں فریق میز پہ آ جائیں گے تو درمیانی راستہ نکل آئے گا. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو میں نے کہنا ہے وہی ہونا ہے تو ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا. جیسا کہ بریگیڈیئر صاحب فرما رہے تھے, یہ ڈارک پکچر نہ دکھائیں ہمیں. انشاءاللہ ہم نے بندوبست کیا ہوا ہے حکومت نے, یہ قرضہ بھی مل جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں آپ ہنس لیں, آپ بے شک ہنس لیں, آپ پہلے ہنستے رہیں, لیکن ملک کا جو اصل مسئلہ ہے وہ جو سیاسی عدم استحکام ہے, اس کو معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام انتہائی ضروری ہے. اور جو لوگ نہیں چاہتے کہ ملک میں استحکام آئے وہ اس ملک سے دشمنی کر رہے ہیں. ایک بات ہے جیسے ہوتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے, آخری سیگمنٹ میں بہت ہی کم رہ گیا ہے, اور میں ندیم قریشی صاحب کی بات سننا چاہتا ہوں. سیاسی استحکام کے لیے عوام کا مینڈیٹ بہت ضروری ہے. ٹھیک بات ہے جی قریشی صاحب. لیکن سر میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جتنی جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس دور پہ ہوئی ہے, اور اس کا آغاز 2018 میں ہوا ہے ریاستی طور پہ. جب میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ روڈ میپ, مجھے آپ پرانی بات چھوڑ دیں. آپ روڈ میپ پڑا سب, روڈ میپ سب پڑا, سارے اہل سیاست یہ کرتے ہیں, پرانی کہانی شروع کر دیتے ہیں. آگے کی کیسے سیاست ٹھیک ہوگی تو اس ملک کو ہم معاشی طور پہ کسی روڈ میپ کی طرف لے کر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں وہ لوگ جو آج اقتدار پر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذاتی ایجنڈاز بہت زیادہ طویل فہرست تھی. اس میں منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, اس میں فائنینشیل کرپشن کے کیسز تھے, وہ سارے کیسز جب ختم ہوئے. اب عمران سے کیس نکال دیا انہوں نے کرپشن کے اتنے. میں آپ کو کوئی کیس ختم نہیں ہوا میر صاحب, کوئی کیس ختم نہیں ہوا, کوئی کیس ختم نہیں ہوا. ایک کیس بتائیں جو ختم ہوا. شباز شریف صاحب کو چاہیے 1600 ارب روپے جمع کرا دیں پاکستان کے خزانے میں. آپ نے اس کا بینیفٹ ٹوٹل خود لیا ہے. یہ پہلی حکومت ہے جو عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے آئی تھی, عوام پر مہنگائی کا پمپ گرایا اور اپنے سارے کیسز اکاؤنٹیبلٹی لاز کے ذریعے. صاحب بات آپ کی ٹھیک ہے, ایک سوال میں آپ سے ہی پوچھ رہا تھا, سب سے پوچھ رہا تھا کہ روڈ میپ کا وقت چونکہ میرا بالکل یہ اس وقت پروگرام کا ختم ہو رہا ہے, تو میں مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ میرے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے, مجھے کوئی روڈ میپ نہیں دے رہا, اور قوم بار بار پوچھتی ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ کیا جادو کر سکتے ہیں کہ ملک آگے بڑھے. سیاسی استحکام کون دے گا, اور یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اجازت چاہتا ہوں, اللہ حافظ.